अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, आज की स्टोरी हमें हसन ने कराची से भेजी है, तो चलिए सुनते हैं हसन की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हसन है और मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा। हमारी ज़िंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। खेतों में काम करना, जानवरों का ख्याल रखना और रोज़ाना की ज़िंदगी के मसाइल से निपटना, ये सब हमारा मामूल था। मैं एक मेहनती इंसान था और मेरी बीवी आयशा हमेशा मेरा साथ देती थी। हमारे 2 बच्चे थे, हसनैन और सारा। हसनैन मैट्रिक कर चुका था और कॉलेज जाने का ख्वाब देखता था, जबकि सारा अभी स्कूल की तालिबा थी। हमारी ख्वाहिश थी कि इन्हें बेहतर तालीम दिलवाई जाए, लेकिन गांव में ये सब नामुनासिब था। हमारी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया जब मैंने सोचा कि हमें कराची जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रोज़गार के मौके भी ज़्यादा हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। ये फ़ैसला करना मुश्किल था क्योंकि हम गांव से बंधे हुए थे। मेरे वालिदैन, मेरी ज़मीन, मेरे दोस्त, सब कुछ वहीं था, लेकिन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने अपने दिल को मजबूत किया और आयशा के साथ कराची मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। और मैंने अपने दोस्त से, जो कराची में जॉब करता था, इसको बोल के एक बड़ा सा घर किराए में ले लिया। मकान बहुत ही पुराना था, लेकिन इसका किराया कम था। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कराची के लिए रवाना हो गया। जब हम कराची पहुँचे तो हम शहर की रौनक और वुसअत से हैरान थे। यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुसलसल हजूम, ट्रैफिक का शोर और लोगों की बेपनाह मसरूफियत। मैंने जल्दी ही महसूस किया कि यहाँ हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है और किसी के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं। लेकिन हमारा मकसद वाज़ेह था। हमने यहाँ बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए कदम रखा था और मैंने सोचा कि हम मुश्किलात का सामना कर लेंगे। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया ताकि वो हमें मकान दिखा सके। मेरे दोस्त ने हमें एक ऐसी जगह मकान दिखाया जहां इमारतें काफ़ी ज़्यादा पुरानी थीं। मकान काफ़ी बड़ा था, लेकिन अजीब सी खामोशी ने हमें हल्का सा खौफज़दा कर दिया। आयशा ने मुझसे कहा कि मकान कुछ ज़्यादा ही खाली और सुनसान लगता है, जैसे वहाँ पहले कभी कोई रहा ही नहीं। लेकिन मैंने इसे दिलासा दिया कि यह हमारे लिए बेहतरीन मौका है। किराया भी कम था और जगह भी बड़ी थी। पहली रात मकान में गुजारते हुए मैंने महसूस किया कि घर का अंदरूनी माहौल कुछ अजीब सा था। शायद कि ये नई जगह थी और हमें अभी इसकी आदत नहीं हुई थी, लेकिन एक अजीब सी भारी फिजा महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि ये सब मेरे जहन का फतूर है, क्योंकि हम नए माहौल में आए थे और थकन भी बहुत ज़्यादा थी। आयशा भी कुछ बेचैन लग रही थी, लेकिन वो मुझसे कहने लगी कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। बच्चों ने अलबत्ता खुशी का इजहार किया कि इन्हें अब ज़्यादा बड़ा और खुला घर मिला था, जहां वो अपनी मर्जी से खेल सकते थे और इनके अपने अपने कमरे थे। हमने ये सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द ही हमें यहाँ की आदत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। मैंने शुरू में तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। मैं ये समझता रहा कि शायद ये नई जगह की वजह से हो रहा है। शायद हम नए माहौल में आने की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर
حساس ہو گئے ہیں۔ عائشہ نے بھی ایک دن مجھ سے ذکر کیا کہ اسے نماز پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ یہ سب اس کی ذہنی تھکاوٹ کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی ان واقعات کو نظر انداز کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ایک دن حسنین اسکول سے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ رات کو اسے خواب میں عجیب و غریب شکلیں نظر آئیں۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اس نے کسی کو اپنے کمرے میں چلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ یہ صرف ایک برا خواب تھا، لیکن میرے دل میں بھی خوف بیٹھ گیا تھا۔ پھر ایک رات ایسی آئی جو ہماری زندگی میں سب کچھ بدلنے والی تھی۔ رات کا وقت تھا اور ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ اچانک مجھے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید عائشہ یا کوئی بچہ اٹھا ہوگا، لیکن جب میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی میں کچن کے قریب پہنچا، مجھے وہاں سے برتنوں کے ہلنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے فوراً لائٹ جلائی، لیکن وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور میں نے فوراً جا کر عائشہ کو کہا، عائشہ، مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں کچھ غلط ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ عائشہ نے بھی پریشان ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں بھی کچھ دنوں سے یہی محسوس کر رہی ہوں حسن۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عائشہ کی بات نے میرے اندر کا خوف مزید بڑھا دیا۔ اب یہ واضح تھا کہ یہ صرف ہمارے ذہن کا فطور نہ تھا، گھر میں کچھ تھا، کوئی ایسی چیز جسے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہی تھی، ہمیں محسوس کر رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن مولوی صاحب سے بات کریں گے اور ہم کوئی دعا کروائیں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ لیکن وہ رات طویل اور خوفناک تھی۔ عائشہ قرآن پڑھنے لگی اور میں بھی ساتھ بیٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگا۔ جیسے ہی ہم نے تلاوت شروع کی، کمرے میں عجیب سی سردی چھا گئی۔ کھڑکی کے پردے بے وجہ ہلنے لگے، حالانکہ باہر بالکل بھی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ میں نے ایک نظر عائشہ کی طرف دیکھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھتے رہے۔ اچانک حسنین کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں اور عائشہ دونوں فوراً اٹھے اور اس کمرے کی طرف دوڑے۔ دروازہ زور سے اندر سے بند تھا اور کھل نہیں رہا تھا۔ ہم نے بہت زور لگایا اور جب دروازہ کھلا تو منظر دیکھ کر ہماری جان ہی نکل گئی۔ حسنین بیچ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، جیسے اس نے کچھ بہت ہی خوفناک چیز دیکھی ہو۔ کیا ہوا حسنین؟ میں نے گھبرائے ہوئے پوچھا۔ حسنین نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ابا، وہ یہاں تھا، ایک سایہ۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم کسی وہم کا شکار نہیں تھے۔ یہاں کچھ غیر مرئی قوتیں تھیں جو ہمیں پریشان کر رہی تھیں۔ اگلے دن میں مولوی صاحب کے پاس گیا اور انہیں پوری صورتحال بتائی۔ انہوں نے کہا، یہ مکان پرانے وقتوں سے ہی بدنام ہے اور یہ کسی عام دعا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ جنات کا سایہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جنات بسیرا کرتے ہیں۔ یہ مکان ان میں سے ایک ہے۔ یہاں رہنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے
کہ آپ اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ میں مولوی صاحب کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہمیں یہ مکان چھوڑنا ہی پڑے گا، لیکن ابھی تو ہم نے یہ جگہ لی تھی اور ہماری مالی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ ہم فوری طور پر کوئی اور جگہ ڈھونڈ سکیں۔ میں مولوی صاحب کے مشورے کے باوجود واپس گھر گیا اور عائشہ سے ساری باتیں کی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ اگر مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تو ہمیں انہیں سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مکان چھوڑنے کی تیاری کریں گے، اسی رات گھر میں خوفناک واقعات کا آغاز ہوا۔ رات کا وقت تھا اور ہم سب اپنے کمروں میں موجود تھے۔ عائشہ حسب معمول بچوں کو سلا چکی تھی اور خود بھی آرام کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا۔ میں فوراً اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، کمرے کے کونے میں ایک سایہ نظر آیا۔ میری سانس رک گئی۔ وہ سایہ لمبا اور سیاہ تھا اور پر اسرار آنکھوں والا۔ وہ میری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا، جیسے میرے جسم پر ایک ناقابل برداشت بوجھ آ گیا ہو۔ عائشہ اچانک جاگ گئی اور چیخ مار کر قرآن کی آیتیں پڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی آواز بلند ہوئی، وہ سایہ ایک دم سے غائب ہو گیا، لیکن گھر میں عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پوری طاقت سے دیواروں کو کھرچ رہا ہو، جیسے گھر کے اندر ایک طوفان برپا ہو۔ ہم سب کمرے میں جمع ہو گئے اور ساری رات خوف کے عالم میں جاگتے رہے۔ اگلی صبح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اب اور یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ہم نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور فوراً اس مکان کو چھوڑ دیا۔ جب ہم مکان کے دروازے سے باہر نکلے تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ہمیں دروازے کے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ ہم نے وہ مکان چھوڑ دیا، لیکن اس مکان کی یادیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے بعد میں سنا کہ کوئی بھی اس مکان میں زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ وہاں سے رات کے وقت عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور کوئی بھی اس مکان کے قریب جانے کی جرت نہیں کرتا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک تجربہ تھا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں جنات جیسی مخلوق کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ دنیا بہت عجیب ہے اور پر اسرار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آفات سے محفوظ رکھے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہمیں کراچی سے سلمان نے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں سلمان کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ رات کا وقت تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں شہر کی ویران گلیوں میں قدم رکھتے ہوئے اپنے بچپن کی یادوں میں گم تھا۔ کراچی میں رہنے کے باوجود میرے دل میں ہمیشہ سے اس شہر کے ایک خاص مقام کا خوف رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف اور بھی بڑھتا گیا۔ ہم 3 دوست تھے۔ علی لاہور سے آیا تھا اور کامران اسلام آباد سے۔ ہم سب دوبارہ اکٹھے ہوئے اور بچپن کے دنوں کی یادوں کو تازہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر مجھے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف ستا رہا تھا۔ شہر کی گلیاں، پرانی باتیں اور ہر طرف پھیلی ہوئی تاریخی مجھے ماضی کی طرف دھکیل رہی تھی، اور میں ہمیشہ خود کو دلیر سمجھتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی کچھ یادیں میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھیں۔ خاص طور پر وہ ایک پرانی عمارت جہاں بچپن میں میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جو میں کبھی بھول نہیں سکا۔
علی ایک منطقی ذہن رکھنے والا دوست تھا۔ وہ ہر چیز کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا تھا، مگر اسے اکیلے رہنے کا خوف تھا۔ اس کے لیے تنہائی ایک خوفناک حقیقت تھی۔ کامران ایک خاموش طبع لڑکا تھا جو ہمیشہ کتابوں میں گم رہتا تھا، لیکن اس کے خواب جو اسے موت اور تاریکی کے بارے میں اشارہ دیتے تھے ہمیشہ سے اس کے لیے ایک ڈراؤنی خواب کی مانند رہے تھے۔ جب ہم شہر کی اس جگہ پر پہنچے تو ہر طرف عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے علی اور کامران کی طرف دیکھا اور ہم سب کو ایک عجیب سا احساس ہوا کہ شاید ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جہاں ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ عمارت اب ویسی نہیں رہی، لیکن دل میں ایک عجیب سا تجسس اور خوف تھا۔ جب ہم اس عمارت کے قریب پہنچے تو مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی کہ وہی عمارت تھی جہاں میں بچپن میں جاتا تھا، مگر اب یہ ایک ویران اور خوفناک جگہ بن چکی تھی۔ علی نے کہا کہ یہ محض ہمارے ذہن کا وہم ہے، مگر میرے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، مجھے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ جیسے کوئی سایہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا شاید کچھ اور۔ عمارت میں قدم رکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ علی اور کامران بھی خاموش ہو گئے۔ ہمیں عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو، کسی کے قدموں کی آہٹ۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ماضی کی وہ یادیں میرے ذہن میں آ گئیں جو میں ہمیشہ سے بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک پرانی تصویر کو دیکھا جو دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ یہ تصویر وہی تھی جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی، مگر میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ علی نے اپنی عادت کے مطابق اس عمارت کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ وہ ہر آواز کے پیچھے گیا، ہر دروازے کو کھولا، مگر کچھ نہیں ملا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، مگر علی نے کہا کہ ہمیں اس جگہ کی حقیقت جاننی ہوگی۔ میں نے ایک پرانی کتاب دیکھی جو ایک میز پر پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کتاب کے صفحات پلٹے، مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی پرانی یاد پھر سے زندہ ہو رہی ہو۔ میں نے کتاب کو بند کیا، مگر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جیسے ہی ہم نے ایک اور کمرے میں قدم رکھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ اچانک لائٹس بجھ گئیں اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میرے دل میں ایک دم سے وہی بچپن کا خوف لوٹ آیا۔ کامران اور مجھے بھی ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اندھیرے میں علی کو تنہائی کا خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ چیخنے لگا، مگر اس کی آواز گونج کر واپس آ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر میرا دل بھی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر ہر لمحہ وہی پرانی یادیں میرے دل میں زندہ ہو رہی تھیں۔ اسی دوران مجھے ایک حیولہ نظر آیا جو ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور مجھے لگا کہ یہ وہی چیز ہے جو ہمیشہ سے میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے علی اور کامران کے ساتھ مل کر اس حیولے کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم نے اس کے قریب قدم رکھا، وہ رک گیا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ میرے اندر کا خوف ہے، وہی خوف جو میں بچپن میں جھیلتا رہا۔ کامران نے کہا، یہ سب اس کے خوابوں کی حقیقت ہے اور وہ کبھی یہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔
علی نے کہا کہ ہمیں حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر میرے دل میں یہ خوف تھا کہ شاید ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ ہم نے اس عمارت کی گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم نیچے بڑھے، مجھے ہر قدم کے ساتھ یہ احساس ہوا ہم کسی جال میں پھنس چکے ہیں۔ نیچے ارد گرد عجیب سی نشانیاں تھیں اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ یہ جگہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اچانک ہمیں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور ہم سب ایک نئی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جو کامران نے خواب میں دیکھی تھی، موت اور تاریکی کی سرزمین۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں وہی پرانی یادیں زندہ ہو گئیں اور مجھے لگا کہ شاید ہم یہاں سے کبھی زندہ واپس نہیں جا پائیں گے۔ ہم نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور تاریکی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم نے قدم بڑھایا، وہی حیولہ دوبارہ نوارد ہوا، مگر اس بار وہ اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ میں نے اپنے دل میں مضبوطی پیدا کی اور اس کا سامنا کیا۔ مطلب میرے اندر کا خوف اتنا طاقتور تھا کہ میں لرزنے لگا۔ جیسے ہی ہم نے حیولے کو چھوا، ایک زوردار چیخ کی آواز کے ساتھ سب کچھ غائب ہو گیا۔ ہم واپس عمارت کے باہر کھڑے تھے، مگر ہمارے دلوں میں وہی خوف باقی تھا۔ ہم نے اس عمارت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے اندر کا خوف ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس دن سے آج تک میں کبھی بھی رات کو باہر نہیں نکلتا اور کسی ایسی پرانی جگہ نہیں جاتا جو بالکل ویران ہو چکی ہو۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو جسے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔